शैतानी जजीरे के राज, लिबरलिज्म का मकरू चेहरा और मगरब के बुतों की पाश पाश होती दियोमालाई हैसियत, जेफरी एप्स्टीन फाइल्स का तहकीकी पोस्ट मास्टर। इंसानी तारीख के इस फैसला कुन मोड़ पर जहां हक और बातिल का मुआरका अपने अरूज पर है, मगरब के इस नाम नेहाद मजहब और रोशन ख्याल चेहरे से नकाब इस तरह सरका है कि इसके पीछे छुपा हुआ भेड़िया पूरी दुनिया को अपनी खूनख्वार शक्ल दिखा चुका है। ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा तहजीबी धमाका है जिसने इंसानी हकूक, आज़ादी, नस्वां और लिबरल इक़दार के इन तमाम बुतों को पाश पाश कर दिया है जिनकी पूजा पिछली 3 सदियों से की जा रही थी। मैं बात कर रहा हूँ इस लर्ज़ाखेज़, घिनौने और इंसानियत सोज स्कैंडल की जिसे दुनिया जेफरी एप्स्टीन या दी एप्स्टीन लिस्ट के नाम से जानती है। ये महज चंद कागजात का मजमुआ नहीं है और ना ही ये किसी एक अमीर कबीर शख्स की इनफरादी अयाशी की दास्तान है, बल्कि ये इस दजाली निज़ाम की FIR है जो गुज़श्ता कई दिहाइयों से जदीदियत के नाम पर इंसानियत की रगों में जहर घोल रहा था। वो मगरब जो हमें मशरक में बैठकर इखलाकियात का दर्स देता था, जो हमारे ख़ानदानी निज़ाम पर उंगली उठाता था, जो हमारे पर्दे और हया को कैद और पसमानदगी करार देता था, आज इस मगरब की अपनी इलीट क्लास, इसके सदूर, इसके शहजादे, इसके साइंसदान और इसकी हॉलीवुड के स्टार एक ऐसे गंदे नाले में लत पाए गए हैं जिसकी बदबू से खुद इबलीस भी शर्मा जाए। ये दस्तावेज़ात इस बात का सबूत हैं कि जब इंसान खुदा को छोड़कर अपनी ख्वाहिशात को आला बना लेता है तो वो जानवर नहीं बनता, क्योंकि जानवर भी अपनी फितरत से नहीं फिरता, बल्कि वो असफल अल साफिलीन, जानवरों से भी बदतर इसके दर्जे पर गिर जाता है जहां वो मासूम बच्चों को अपनी हवस का निशाना बनाता है। इस कहानी का आगाज इस शैतानी जजीरे लिटिल सेंट जेम्स से शुरू होता है जिसे एप्स्टीन ने अपनी जाती हेडक्वार्टर बना रखा था। ये जजीरा दरअसल 21वीं सदी का वो मंदिर था जहां जदीद दौर के फिरौन अपनी हवस की भीख चढ़ाने आते थे। जब हम इन फाइल्स का मुताला करते हैं तो सबसे पहले झटका ये लगता है कि इस लिस्ट में वो नाम शामिल हैं जिन्हें दुनिया रोल मॉडल समझती थी। स्टीफन हॉकिंग, जिसे जदीद साइंस का आइंस्टाइन और खुदा के वजूद का सबसे बड़ा मुनकिर माना जाता था, जिसकी जहानत की कस्में खाई जाती थी, इसका नाम भी इस जजीरे के मेहमानों में शामिल है। ये इस बात का खुला सबूत है कि जहानत और इखलाक 2 अलग चीज़ें हैं। आप फिजिक्स के फार्मूलों से कायनात को तो समझ सकते हैं, लेकिन अगर आपके सीने में खौफ खुदा नहीं है तो आपकी वो सारी जहानत आपको एक दरिंदा बनने से नहीं रोक सकती। ये वो नाम नेहाद रोशन ख्याल तबका है जो हमें बताता था कि मजहब ने इंसानों को कैद कर रखा है, लेकिन जब उन्होंने मजहब की कैद तोड़ दी, ये आज़ादी के नाम पर बच्चों के सौदागर बन गए। इस लिस्ट में साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन का नाम भी है। इसी में बरतानिया के शाही खानदान का चश्मो चराग प्रिंस एडियोरो भी शामिल है। ये वो लोग हैं जो दुनिया को कानून, जमहूरियत और इंसाफ का दर्स देते थे। ये वो लोग हैं जो तीसरी दुनिया के मालिक पर इसलिए पाबंदियां लगाते थे कि वहां इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। आज पता चला कि इंसानी हकूक का सबसे बड़ा कब्रिस्तान तो इनके अपने जाती जजीरों पर बना हुआ था। ये मुनाफकत की वो मिराज है जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। ये मगरब का वो तहजीबी बुरहान यानी सिविलाइजेशन क्राइसिस है जिसने साबित कर दिया कि ये सेकुलरिज्म की खोख से सिवाय अनार्की और जिनसी दरिंदगी के और कुछ जन्म नहीं ले सकता। यहाँ मुझे अपने देसी लिबरल्स, मुल्हिदीन और मगरब ज़्यादा दानिशवरों पर शदीद हैरत और अफसोस होता है, बल्कि गिन आती है। ये वही तबका है जो हमारे मदरसों में होने वाले किसी इक्का दुक्का अफसोसनाक वाक़ियों को लेकर महीनों सोशल मीडिया पर तूफान बर्पा कर रखते हैं, जो दाढ़ी और पगड़ी को देखते ही इस दहशतगर्दी और पसमानदगी से जोड़ देता है जो हमारे ख़ानदानी निज़ाम में पर्दे को औरत का इस्तेसाल करार देता है। आज जब इनके मास्टर अकाउंट का कुछ चट्टा खुल गया है, जब इनकी तहजीबी खुदाओं के चेहरों से मास्क उतर गया है, तो इनकी ज़बानों पर ताले क्यों लग गए हैं? ये दानश्वर जो हर वक्त मौलवी को गाली देना अपना फर्ज समझते हैं, आज बिल क्लिंटन और स्टीफन हॉकिंग के नाम पर क्यों खामोश हैं? क्या इनकी इंसानियत सिर्फ तब जागती है जब मुल्जिम कोई मुसलमान हो? हकीकत यह है कि ये लोग ज़हनी गुलामी की इस दलदल में धंस चुके हैं जहां इन्हें मगरबी गंदगी भी परफ्यूम लगती है। एप्स्टीन लिस्ट ने इन मकामी लिबरल्स के दोगलेपन को नंगा कर दिया है।
یہ لوگ جس لبرل آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، اس کا آخری نتیجہ یہی ایپسٹین آئی لائن ہے۔ جب آپ معاشرے سے حیا کو نکال دیتے ہیں، جب آپ مرد عورت کے آزادانہ اختلاط کو ترقی کا نام دیتے ہیں، جب آپ رضامندی کو واحد اخلاقی پیمانہ بنا لیتے ہیں، تو پھر معاشرہ ایک ایسی ڈھلوان پر پھسلنا شروع ہوتا ہے جہاں آخرکار پیڈوفیلیا، بچوں سے جنسی زیادتی کو بھی ایک جنسی سیکس قرار دینے کی کوشش شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا، مغرب کے کئی فلاسفرز اور نفسیات دان اب اس کوشش میں ہیں کہ بچوں کے ساتھ تعلق کو بھی نارملائز کیا جائے۔ ایپسٹین کا جزیرہ اس فلسفہ اباحیت پریکٹیکل مظہر تھا۔ اسلام اور مغرب کا تقابل یہاں روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے انسان کی نفسیات اور اس کی کمزوریوں کا احاطہ کیے ہوئے 100 بلاک ذرائع کا اصول دیا تھا۔ اسلام نے صرف زنا کو حرام نہیں کیا، بلکہ اس نے حکم دیا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ یہ قریب نہ جانا کیا ہے؟ یہ پردہ ہے، یہ نگاہوں کی حفاظت ہے، یہ محرم اور نامحرم کا فرق ہے، یہ خلوت تنہائی کی ممانعت ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ انسان کا نفس کتنا کمزور ہے، اگر اسے آزادی دی گئی تو یہ ایپسٹین بن جائے گا۔ مغرب نے کہا کہ نہیں، انسان کو آزادی چھوڑ دو، بس باہمی رضامندی ہونی چاہیے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جب انسان کو خدا کے خوف سے آزاد کر دیا گیا تو اس نے اپنی طاقت اور پیسے کے بل بوتے پر کمزوروں کی رضامندی کو خریدنا یا چھیننا شروع کر دیا۔ ایپسٹین کیس میں کیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ کچھ بھی الگ نہیں تھا۔ غریب، یتیم اور بے سہارا بچیاں جنہیں پیسے اور کیریئر کا لالچ دے کر اس جزیرے پر لایا جاتا تھا۔ یہ وہ سرمایہ دارانہ استحصال جو لبرلزم کے پردے میں چھپا ہوا ہے۔ اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ اور عزت مآب بنایا تھا، مغرب نے اسے کوڈیٹی اور شو پیس بنا دیا، اور جب عورت کوڈیٹی بن گئی تو پھر جس نے چاہا خریدا اور استعمال کیا۔ یہ فائلز مغرب کے خاندانی نظام کی تباہی کا نوحہ ہے۔ جہاں خاندانی نظام مضبوط ہوتا ہے، وہاں بیٹیاں باپ کی حفاظت میں ہوتی ہیں اور وہاں بھائی بہنوں کے محافظ ہوتے ہیں۔ مغرب نے انڈیویجولزم کے نام پر خاندان کو توڑا، بچیوں کو 18 سال کی عمر میں گھر سے نکال دیا کہ جاؤ اپنی زندگی جیو، اور پھر ان تنہا لڑکیوں نے ایپسٹین جیسے بیڑیوں نے نوچ لیا۔ یہ اسکینڈل صرف جنسی بے راہ روی کا نہیں، بلکہ یہ ایک طاغوتی نیٹ ورک ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا کو چلانے والی ایلیٹ دراصل شیطان کے پجاری ہیں۔ یہ لوگ بظاہر سوٹ ٹائی پہنتے ہیں، اقوام متحدہ میں تقریریں کرتے ہیں، گلوبل وارمنگ پر فکر مند ہوتے ہیں، لیکن اندر سے یہ اتنے کالے ہیں کہ اندھیرا بھی ان سے پناہ مانگے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف دولت اکٹھی کرنا نہیں، بلکہ انسانیت کی تذلیل کر کے ایک شیطانی تسکین حاصل کرنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشاء الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب الیم۔ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ گروہ وہ پوری دنیا میں بے حیائی پھیلا رہا ہے۔ یہ ہالی ووڈ کی فلموں کے ذریعے، نیٹ فلیکس کی سیریز کے ذریعے، فیشن انڈسٹری کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں یہ زہر بھر رہے ہیں کہ عیاشی ہی زندگی کا مقصد ہے۔ اور ان کے پیچھے کون ہے؟ یہی ایپسٹین کا نیٹ ورک۔ یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ گیلین میکسویل جو ایپسٹین کی پارٹنر تھی، وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، بلکہ میڈیا ٹائکون کی بیٹی تھی۔ یہ پورا ایک مافیا جو میڈیا، سیاست اور عدلیہ کو کنٹرول کرتا ہے۔ تبھی تو دیکھیں، ایپسٹین کی لسٹ نے ثابت کر دیا ہے کہ مغرب کا اخلاقی دیوالیہ نکل چکا ہے۔ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، پیسہ ہے، طاقت ہے، مگر کردار نہیں ہے، اور جس قوم کے پاس کردار نہ ہو اس کا زوال اٹل ہوتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ قوم لوط، رومن امپائر اور پومیائی کا زوال اسی وقت شروع ہوا جب ان کی اشرافیہ عیاشی اور جنسی بے راہ روی میں ڈوب گئی۔ آج کا مغرب اس ڈگر پر چل پڑا ہے، اور ایپسٹین لسٹ اس بات کا ثبوت ہے۔ پہلی کیل ہے۔ یہ سکینڈل ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ ہمیں اپنے خاندان کو مضبوط کرنا ہوگا، ہمیں حیا کے کلچر کو فروغ دینا ہوگا، اور ہمیں اپنے نوجوانوں کو بتانا ہوگا کہ ایپسٹین فائل سے دور رہیں۔ دیکھو، وہ جس چمک دمک کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اس کے پیچھے کتنا گھناؤنا اور غلیظ سچ چھپا ہوا ہے۔
یہ وقت ہے کہ ہم اپنے احساس کمتری کو ختم کریں اور فخر سے کہیں کہ ہاں، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، جنہوں نے عورت کو عزت دی، جنہوں نے بچوں سے شفقت کا درس دیا اور جنہوں نے پاکیزی کو نصف ایمان قرار دیا۔ خیر، جہاں تک ہم نے اس دجالی فتنے کی ایک ہلکی سی جھلک دیکھی ہے جسے ایپسٹین فائل کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ شیطانی جزیرہ محض ایک عیاشی کا اڈا نہیں تھا، بلکہ وہ عالمی طاقتوں کے ایوانوں کو کنٹرول کرنے کا ایک بہت بڑا کنٹرول روم تھا۔ جب ہم ان فائلز کی مزید گہرائی میں اترتے ہیں اور ان ناموں کے نیٹ ورک کا تجزیہ کرتے ہیں جو اس گندگی میں ملوث پائے گئے، تو ایک لرزہ خیز حقیقت سامنے آتی ہے جسے جدید سیاسیات کی زبان میں ہنی ٹریپ یا کمپرومٹ کہا جاتا ہے۔ یہ محض ہوس کی داستان نہیں تھی، بلکہ یہ مغرب کی ڈیپ اسٹیٹ کا وہ گھناؤنا چہرہ ہے جہاں دنیا کے طاقتور ترین لوگ، سیاستدانوں، سائنسدانوں، بینکاروں اور شاہی خاندان کے افراد کمزوریوں کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کیا جاتا تھا تاکہ بوقت ضرورت ان کی ڈوریاں ہلائی جا سکیں۔ ایپسٹین کوئی عام ارب پتی نہیں تھا، وہ ایک اسپائڈر تھا جس نے اپنے جال میں پوری مغربی اشرافیہ کو پھنسا رکھا تھا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک کالج ڈراپ آؤٹ جس کی آمدنی کا کوئی واضح ذریعہ نہیں تھا، وہ اچانک اربوں ڈالر کا مالک کیسے بن گیا؟ وہ وائٹ ہاؤس سے لے کر برمنگھم پیلس تک کیسے رسائی حاصل کر گیا؟ یہ سوالات چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ وہ اس عالمی مافیا کا فرنٹ مین تھا جو دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچانا چاہتا تھا۔ اس جزیرے پر نصب خفیہ کیمرے جن کا ذکر ایف بی آئی کی رپورٹس میں ملتا ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ وہاں آنے والے ہر مہمان کی فلم بنائی جاتی تھی اور پھر یہی فلمیں عالمی فیصلوں پر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ یہ ہے وہ جمہوریت اور آزادی کا اصل چہرہ جس کا ڈول مغرب پوری دنیا میں پیٹتا ہے۔ ان کے لیڈرز آزاد نہیں ہیں، وہ اپنی ہی گندی ویڈیوز کے قیدی ہیں، اور جو جتنا بڑا گنہگار ہے وہ اس نظام میں اتنا ہی اوپر جاتا ہے، کیونکہ اس بلیک میل کرنا اتنا ہی آسان ہوتا ہے۔ اس لسٹ میں سب سے زیادہ چونکا دینے والا اور عبرت ناک باپ برطانیہ کے شہزادے اینڈریو کا ہے، جو ملکہ برطانیہ کا چہیتا بیٹا تھا۔ یہ شخص مغرب کے اس دوہرے معیار کی زندہ مثال ہے جو غریب کے لیے اور قانون رکھتا ہے اور امیر کے لیے اور۔ فائلز بتاتی ہیں کہ کس طرح یہ شہزادہ ایپسٹین کے گھر میں ایک کم عمر لڑکی کے ساتھ موجود تھا، کس طرح اس کے خلاف گواہیاں آئیں، لیکن پھر کیا ہوا؟ کیا برطانوی پولیس نے اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی لگائی؟ کیا اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا؟ نہیں، اسے بچانے کے لیے پورا شاہی نظام اور ریاستی مشینری حرکت میں آ گئی۔ اس کی ماں ملکہ نے اپنے بیٹے کی آبروریزی کو چھپانے کے لیے کروڑوں پاؤنڈز عوام کے ٹیکس کا پیسہ دے کر اس لڑکی کا منہ بند کروایا۔ یہ وہ مغرب ہے جو ہمیں قانون کی حکمرانی کے لا کا درس دیتا ہے۔ اگر یہی جرم کسی عام پاکستانی یا افریقی تارک وطن نے کیا ہوتا تو آج وہ عمر قید کاٹ رہا ہوتا اور بی بی سی اور CNN پر اسلامی دہشت گردی اور مسلم کلچر کی پسماندگی پر ڈاکومنٹریز چل رہی ہوتی، لیکن چونکہ مجرم نیلی آنکھوں والا شہزادہ تھا، اس لیے اسے سیٹلمنٹ کا نام دے کر کلین چٹ دے دی گئی۔ دیسی لبرل سے میرا سوال ہے، کہاں ہے تمہارا وہ انصاف کا ترازو؟ کہاں ہے تمہارے وہ انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہمارے ملک میں ایک چھوٹی سی خبر پر آسمان سر پر اٹھا لیتی ہیں؟ پرنس اینڈریو کا واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مغرب کا عدالتی نظام مکڑی کے اس جالے کی طرح ہے جس میں چھوٹی مکھیاں تو پھنس جاتی ہیں مگر بڑے بھیڑ اسے باڑ کر نکل جاتے ہیں۔ یہ نظام جسٹس نہیں بلکہ جسٹ آس یعنی صرف اشرافیہ کے تحفظ کا نظام ہے۔ پھر آئیے ذرا ان کے سائنس کے خداؤں کی طرف جنہیں ہمارے ملحدین سجدہ کرتے ہیں۔ ایپسٹین لسٹ نے MIT ہارورڈ جیسی بڑی یونیورسٹیوں کا بھی کچا چٹھا کھول دیا ہے۔ یہ ادارے جنہیں علم اور تحقیق کا کعبہ سمجھا جاتا ہے، ایپسٹین کے ڈونیشنز پر پل رہے تھے۔